देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। पीटीआई के एहतजाज को कई दिन गुजर गए, ताहल यही बहस जारी है कि जानी व मानी नुकसान हुआ तो कितना हुआ और हुआ कि नहीं हुआ। हुकूमत ने डी चौक हजूम हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया था। उसूली तौर से सबूत फराहम करने की जिम्मेदारी भी हुकूमत और इसके ज़ेर इंतज़ाम काम करने वाले इदारों पर ही आयद होती है, मगर अफसोस हुकूमती नुमाइंदे सबूत भी उसी से मांग रहे हैं जिनके लोग मरे हैं। देखा जा सकता है एक तरफ एक लीडर की रिहाई या हुकूमत के खात्मे ही को आखिरी और ज़रूरी मार्का समझ लिया गया है, इससे कम पर कोई बात करने की सूरत हाल सामने नहीं आ रही। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हुकूमतों ने मुसलसल तहरीक इंसाफ के खिलाफ शदीद बयानबाजी करते हुए किसी भी कीमत पर पार्टी को ज़ाफ पहुँचाने और उसके लीडरों को तवील मुद्दत सजाएं दिलाने के ऐलानात किए रखे हैं। मरकजी हुकूमत ने 26 नवंबर के तसादुम के बाद जिस टास्क फोर्स के क़याम का ऐलान किया था, उसका मकसद भी दर हकीकत तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को टारगेट करना ही है। इसीलिए इमरान खान को मुतअद्दिद मुकदमात में नामजद करके उन पर दबाव में इजाफा किया जा रहा है। साथ साथ मरीम नवाज पीटीआई को इंतशारी टोला साबित करने की कोशिश कर रही हैं और आजकल हर जलसे में वो तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करने की बात कर रही हैं। आज उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जितना ज़रूरी गंद और कूड़ा उठाना है पंजाब की गलियों से, मोहल्लों से, गाँव से, शहरों से, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सियासी गंद है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। खतरनाक लोग हैं, ये दहशत गर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब ये निकाला जाए कि मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ पर बतौर पार्टी पाबंदी लगाना चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत के लोग खुद कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के मामले पर हुकूमत के अंदर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। मरीम नवाज किस बात पर फिर ये बार बात दोहरा रही हैं, सवाल ये पैदा होता है। मरीम नवाज के माजी का बयान सुनवाते हैं जो शायद आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि वो क्या कह रही हैं। इमरान खान साहब के लिए ज़रूर ये कहूँगी कि ये फैसले जो है ये उनकी वो नौकरी क्या और नखरा क्या भाई, तो उनका तो एक जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलती हैं कैरी आउट करते हैं। अब सवाल है कि मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए को पीपल्स पार्टी का भी सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ कौन सी पॉलिसी पर अमल करने जा रही है, ये भी अभी वाज़ेह नहीं हुआ। इस्लामाबाद एहतजाज की पसपाई के बाद कारकुनान और मौजूदा क़यादत में एक बेएतबारी पैदा हो गई है। असद कैसर ने भी कहा है ताहल कोई मुशावरत नहीं हुई कि आगे क्या करना है, जो कि ये बात दर्शाती है कि तहरीक इंसाफ भी इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है। पहले असद कैसर ने जो कहा ये वो सुनते हैं। मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता जब तक मशावरत नहीं हुई। हम बानी चेयरमैन से भी मशावरत करेंगे और हमारे कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है और जो हमारे साथ बर्बरीत हुई है, इसके खिलाफ हम अदालत तक जाएंगे, हम तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये है कि बानी पीटीआई के दोबारा बरसर इक़्तिदार आने के क्या कभी कोई इम्कानात हो सकते हैं। दूसरी जानिब पीटीआई जो बिलाशुबा एक मुल्क की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर, मजबूत तरीन पार्टी उभर कर सामने आ रही है, वहीं वो अपने भी आपस में इख्तिलाफात और धड़ेबंदियों का शिकार है। तो क्या वो अपनी सियासी क़ुव्वत को कमज़ोर कर रही है? ये बहुत सारे सवाल आते हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान की, और वो कहते हैं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत नहीं हुए हैं। 26 यानी तरमीम में जहाँ ये बात हुई कि जी दस्तखत होंगे, वहीं पर एतराज़ात खुल के सामने आ गए हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हमने आपको हर तौर से हिमायत और हर लिहाज से सपोर्ट दी, लेकिन उसके बावजूद आपने अभी तक सदर के दस्तखत नहीं करवाए तो क्यों नहीं करवाए, और डेडलाइन दे दी है 7 दिसंबर तक की कि अगर ये दस्तखत नहीं होते तो फिर उसके बाद पेशावर में आइंदा का लाएमल बताएंगे। इसी सब पर बात करेंगे जी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद मुइन भट्टू साहब हैं, मैंने मुस्लिम लीग नून से, सुहेल सुल्तान है मैंने तहरीक इंसाफ से, और नवाब यूसुफ तालपुर साहब हैं पीपल्स पार्टी से। मैंने
آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے شکریہ. نواب یوسف تالپور صاحب آپ کی طرف آؤں گے. طالب صاحب ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے بٹوین بلاول بھٹو زدائی صاحب اور مولانا فضل الرحمان. مدارس کے رجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط نہیں ہیں, اس وجہ سے انہوں نے کنسرن بھی شو کیا ہے. انہوں نے یہ بھی جتلایا ہے کہ جی ہم نے 26 آئینی ترمیم میں آپ کا ساتھ دیا, آپ کو سپورٹ کیا اور ہر لحاظ سے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے, لیکن ہمارے مطالبات اب تک نہیں مانے جا رہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور دوسری جانب جو اس وقت اپوزیشن کو لے کے حکومت کڑی پابندیاں لگانے کی بات کر رہی ہے, سختیاں کرنے کی بات کر رہی ہے, بین کرنے تک کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا پیپلز پارٹی اس میں ساتھ ہے؟ شکریہ. نہیں آ رہی آواز تو بڑھاؤ. جی نواب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جی آپ نے میرا سوال سن لیا پورا؟ جی 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 میں چاہوں گی کہ آپ جواب دے دیں. تھوڑا اونچا بولیے کہ آپ کی آواز ہمیں بہت کم آ رہی ہے. جی جی. کس چیز کا آپ جواب دیں؟ ہلو. جی 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 نہیں, آپ کس چیز کا جواب چاہتے ہیں؟ میرا سوال آپ نے نہیں سنا؟ میں نے سنا تو جواب میں دے رہا تھا, آپ بیچ میں پھر دوبارہ آئے. جی وہی کنٹینیو کیجیے گا. میں کہہ رہی تھی دوبارہ بتا دیجیے کیونکہ آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی تھی اس وقت. جی یہ مطلب ہے کہ داستان اور جان وہاں بھی کہتا ہوں کہ وہ غالباً ان کی آواز نہیں آ رہی, آن لائن ڈراپ ہو گئی. ہم کوشش کرتے ہیں ان سے دوبارہ بات کریں. محمد معین وٹو صاحب کی طرف جاؤں گی. وٹو صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ وٹو صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ معین وٹو صاحب اچھا, مجھے معین وٹو صاحب کی بھی آواز نہیں آ رہی. انفارچونیٹلی دیر مسٹ بی سم ٹیکنیکل گلیچ. لائیو پروگرامز میں ہوتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین, اور نواب یوسف تالپور صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گے. جی تالپور صاحب, دو سوال میں نے کیے تھے آپ سے. ایک تو مولانا فضل الرحمان اور بلاول صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور پھر کہا ہے کہ اگر 7 تاریخ تک دستخط نہیں ہوتے مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ کے بل کا حصہ تھے, تو ہم پھر اپنا لائحہ عمل آئندہ کے لیے بھی تیار کریں گے, اور پھر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلد سے کریں گے. اور دوسری جانب جو اس وقت اپوزیشن کی جماعت کے ساتھ حکومت کر رہی ہے, بین لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں, مختلف باتیں ہو رہی ہیں, کیا پیپلز پارٹی بھی اس سارے معاملے میں شامل ہے؟ جی نہیں, اور تو کوئی ایسا معاملہ جس میں جو غیر جمہوری ہوگا پیپلز پارٹی اس کا ساتھ نہیں دے گی. جو یہ آپ باتیں کر رہی ہیں یا جو آپ نے سوال کیا کہ کہیں ان کے اوپر بین شین کرنے کی بات ہے, جی پیپلز پارٹی اس کا ایسا نہ کبھی بنی ہے نہ بنے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے لیڈر نے اپنی گردن کٹوائی ہے. وہ کمپرومائز نہیں کریں گے چیز پہ. جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, اور جو ریزنیبل اور لاجیکل بات کرے گا اس کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہے. تو یہ تو اسٹارٹنگ ہے, گفتگو شروع ہوئی. دیکھیں کتنی اور کون سی کیا آئینی ترمیم ایگزیکٹلی لانا چاہ رہے ہیں. جب تک اس کی اسٹڈی نہیں کر لیتے, وہ ہمارے پاس نہیں آتی اور نہیں پہنچتی, تب تک ہم اس پر خاموش رہیں گے. اچھا, اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ یہی جو ابھی مولانا صاحب کی اور جو بلاول صاحب کی
ملاقات ہوئی ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مدارس رجسٹریشن بل پہ صدر کے دستخط ہونے تھے وہ نہیں ہیں. تو یہ اس سارے معاملے پہ وہ بہت زیادہ اس وقت ان کی طرف سے بڑے ووکل آ رہے ہیں, ان کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے بڑے خطرناک قسم کے سٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں. کیپنگ دیٹ ان ویو, تو یہ وجہ کیا بنی ڈیلے کی؟ کوئی خاص وجہ بنی ہے؟ کیونکہ 26ویں یعنی ترمیم کے بل میں تقریباً ساری چیزوں پر ہی دستخط ہو گئے ہیں. ہاں ساری چیزیں ہیں, دستخط بھی ہو گئے. تو اس بل پہ نہ ہونے کی وجہ کیا بنی سر؟ نہیں, کوئی وجہ نہیں بنی. گفتہ چینی چل رہی ہے, گفتہ چینی ہو رہی ہے. حالانکہ اس کے بعد ابھی تک پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ چیز شروع ہوئی ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے شروع اور گفتگو جو ہو رہی ہے اس میں کسی جگہ پہنچیں گی, کیونکہ پالیٹکس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اگر وہ ہم سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور اگر ہم ان کو دے رہے ہیں تو اس کے عوض ملک کو کیا مل رہا ہے, عوام کو کیا مل رہا ہے, تو اس چیز کو تو پیپلز پارٹی دیکھے گی اور غور کرے گی اور اس کے بعد جواب دے گی. تو یہ گفتگی جو ان کی چل رہی ہے, اس گفتگی میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کسی لائے عمل پر پہنچیں گے, کسی نتیجے پر پہنچیں گے اور اس کے بعد انڈرسٹینڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا ہے. چلے میں معین وٹو صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں. وٹو صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی جی وٹو صاحب بہت شکریہ آپ کا. وٹو صاحب سوال یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کو کئی دن گزر گئے لیکن بحث اسی بات پہ ہے کہ جانی و مالی نقصان کتنا ہوا اور لاشیں کتنی گری, اس کا تصدیق بھرے سٹیٹمنٹس بھی کل بھی سنا رہی تھی میں. آج مریم نواز صاحبہ پھر کہہ رہی ہیں کہ جی بین بین بین. آپ ایک اپوزیشن کی جماعت کو بین کرنے کی بات کرتے ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ ووٹ لے کے پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اس پوری قوم اور اس پوری عوام, اس پورے نمبر کو آپ جو ہے تضییق بنا رہے ہیں نا یہ بات کر کے. کیا جمہوری سسٹم میں, ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ باتیں اتنی آسان ہوتی ہیں کہنا کہ نہیں جی بس بین کر دو اور ختم کر دو اور اب تو جو ہے وہ انتشاری ٹول اور یہ باتیں؟ اور جو ہوا ڈی چوک پہ کیا وہ ٹھیک ہے؟ آپ ایز اے کارکن کیا سمجھتے ہیں, سیاسی کارکن, کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈائلاگ نہیں ہو پا رہے, مذاکرات سے چیزیں نہیں بیٹھ پا رہی ہیں اور صرف کیا اب یہی حل ہے کہ اس طرح کے اقدامات اٹھائیں؟ دیکھیں جی گورنمنٹ لیول پہ کسی قسم کی یہ سوچ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پہ بین لگایا جائے. یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں انفیکٹ پی ٹی آئی کی اپنی ایکٹیویٹیز اس قسم کی متشدد آنا پانا ہے کہ جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ایسی پارٹی پہ بین لگنا چاہیے. یہ جنرل پبلک کی فیلنگ ہے کہ اس لیے کہ جو پارٹی یہ اس سوچ کی حامل ہو کہ اگر چین کے پریزیڈنٹ نے آنا ہو اور وہ دھرنا دے دے, پھر وہ پارٹی جب پاکستان کی معیشت کی بحالی کا تعلق ہو اور وہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے کہ جی ان کو آپ جو ہے نا وہ آئی ایم ایف والے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کریں, اور جس پارٹی کی یہ سوچ ہو کہ شنگھائی کانفرنس جو پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے ہو رہی ہے اور وہ یہ کہیں کہ جی ان دنوں میں پارٹی کا جو قائد ہے وہ یہ کہے کہ جی آپ چڑھائی کر دیں اور کانفرنس کو ناکام کریں, اور جس پارٹی کی یہ سوچ ہو نہیں یہ دیکھیں نا یہ سوچ پارٹی کی ذرا سوچ سنیں وٹو صاحب آپ کی اجازت سے, وٹو صاحب سنیں تو وٹو صاحب آپ کی اجازت سے ایک سے اس میں بیچ میں ایڈ آن کر دوں ایک چیز, جی ایک چیز آپ کی اجازت سے ایڈ آن کر دوں اس میں صرف ایک چیز؟ نہیں میں آپ کی اجازت سے کہہ رہی ہوں ایک چیز ایڈ آن کر دوں. کیا وہ ابھی آپ نے کہا نا یہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس والی بات, تو جب او آئی سی ہو رہی تھی ہم نے پچھلے دنوں چلایا تھا, میں دوبارہ وہ سارٹ نہیں چلانا چاہ رہی, شہباز شریف صاحب کا بھی
اور بلاول صاحب مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جس وقت وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اس وقت کا بھی, اور انہوں نے یہ دونوں کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہیں OIC کے ٹائم پہ, کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہوگی OIC, اور پھر جو ہے نا ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ ساری چیزیں, اس طرح کے اسٹیٹمنٹ تب بھی موجود ہیں. یہ سیاسی بیان بازیاں ہیں, یہ جذباتی سیاست میں بیان بازیاں, یہ تو سبھی کے ریکارڈ پر ہے نا. پھر اگر پرانے اسٹیٹمنٹ اٹھا کے چلانے شروع کر دیے تو پھر تو ہم کل ہو جائیں گے, آگے کی طرف نہیں جا سکیں گے. دیکھیں موجودہ صورتحال میں اب پاکستان جب بہتری کی طرف جا رہا ہے تو اس بات پہ اگر سب سے زیادہ کسی جماعت کو من حیث سیاسی جماعت اگر کسی جماعت کو دکھ ہو رہا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ PTI ایسی جماعت ہے کہ جسے پاکستان کا روشن مستقبل جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا, اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں جس سے ملک میں بد امنی پیدا ہو اور جس سے ملک میں لوگوں میں غیر یقینی صورتحال جو ہے اس کا احساس جو ہے وہ ہو. یہ کوئی سیاسی جماعت تو ہم نہیں کہہ سکتے, اور پھر جو نوجوانوں کا اخلاق تباہ کیا ہے اس جماعت نے, وہ میرا خیال میں جو ملک کا اور معاشرے کا نقصان کر دیا ہے اس کی تلافی تو شاید کبھی بھی نہ ہو سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گولیاں جو چلی ہیں وہ ٹھیک چلی ہیں, اس کا مطلب ہے گولیاں بالکل وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک تو یہ ان کا سب سے بڑے جو اتنا جھوٹ پہ مبنی جو باتیں کرتے ہیں, وہاں آپ یہ کہیں کہ دیکھیں کہ اتنے ان کے جو ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کھوسا صاحب کہ جی 278 لوگ جو ہے نا وہ وہاں ان کی موت واقع ہوئی ہے. پھر ان کے جو گوہر صاحب ہیں پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو اس وقت ہیڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 12 ہوئی ہے, کوئی کہہ رہا ہے 50 ہوئی ہے. یہ اصل میں اس پارٹی کی ساری بنیاد ٹوٹل لوگوں میں غلط فہمی پھیلانے پہ ہے اور ڈس انفارمیشن پہ ہے, اور یہ فیس بک کی پارٹی ہے, اور انہوں نے لوگوں کو اور خاص طور پہ نوجوان کو اتنے جھوٹ بول کے ان کے ذہنوں پہ ملک کے لیے ایک ایسی جو مایوسی کی فضا پیدا کر دی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا جرم ہے, اور یہ بڑی زیادتی ہے ملک کے ساتھ کہ اب ملک ترقی کرنے جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میاں شہباز شریف کی حکومت ہر روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک سے ملک کی ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی معاہدہ جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے دور میں کیا ہے سوائے تباہی کے, سوائے لوگوں میں جھوٹ پھیلانے کے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ اس جماعت کو جماعت کہنا بھی مناسب نہیں ہے, اور جہاں تک یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ لیول پہ یا مسلم لیگ کی حکومت کے لیول پہ PTI پابندی لگانے کی بات ہے, یہ ٹوٹل افواہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہی پارٹی میں اس طرح کی سوچ رکھی کریے. یہ اپنا کام کریں, لیکن یہ ہم ضرور چاہیں گے کہ ان کو ملک کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے, مثبت انداز فکر ہونا چاہیے. یہ کیا سوچ ہوئی کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی, میں نے کسی کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا, یہ سیاسی لوگوں کا رویہ ہوتا ہے. یہ کہاں کا سیاستدان ہے جو سیاسی لوگوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اچھا, اس میں ایک بات اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو بھی صورتحال ہے, آپ کہتے ہیں کہ فیس بک کی پارٹی, اگر فیس بک کی پارٹی تو سب سے زیادہ ووٹ لے کے کیسے بیٹھی ہے پارلیمان کے اندر؟ نہیں, پارلیمان کے اندر تو وہ بیٹھے ہیں, سب سے زیادہ ووٹ لیا ہے انہوں نے. اگر صرف فیس بک تک ہوتے تو پھر 8 فروری کو لوگ ووٹ نہیں دیتے نا انہیں, اگر ان کا نیریٹو غلط ہے, اگر وہ غلط ہیں تو. نہیں وہ دیکھیں وہ تو ہر بات پہ وہ مبالغہ رائی سے بات کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ان کے ذہن میں ہے تو آئیں بیٹھ کے بات کریں. جو ان کی بات درست ہوئی تو میں اپنے پارٹی کے بیاف پہ کہتا ہوں کہ ضرور اس کی کمپنسیشن ہوگی. جہاں وہ ایگریوڈ ہوں گے ان کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے جو ہے معاملے کو حل کریں گے. لیکن وہ تو بیٹھنا نہیں چاہتے, وہ تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سی آسمانی اور نوری مخلوق سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں نہیں کرنا چاہتے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہو گیا اپوزیشن کا. دوسری طرف بلاول صاحب سے آج ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اور انہوں نے مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط نہ ہونے پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. کیا حکومت سے بھی اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے, مسلم لیگ نون سے؟ نہیں, حکومت نے ابھی میرا خیال ہے اس بارے میں کوئی اپنا رد عمل نہیں دیا.
نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے. تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ تھا وہ کہتے ہیں، اور اس بل پہ دستخط نہیں ہوئے ابھی تک صدر کے، وجہ اس کی کیا ہے ڈیلے کی؟ نہیں، میرے خیال جو مختلف پارٹیز کے درمیان امینڈمنٹس کے بارے میں جتنے بھی فیصلہ جات ہوئے تھے، بتدریج انہوں نے جو طے کیا تھا اس پہ عمل تو ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں تھوڑی بہت کمی ہو تو وہ ود دی پیسج آف ٹائم انشاءاللہ ہو جائے گی. اچھا، یعنی کہ آج اچھا انہوں نے 7 تاریخ تک کی ڈیڈ لائن بھی دی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو 7 تاریخ تو دور ہے نا جی. ان کا اگر 7 تاریخ تک نہیں ہوا تو پھر ہم دھرنے بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے، پہلے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئے. اچھا ٹھیک ہو گیا. معین بھٹو صاحب آپ ساتھ ہی رہیں، میں ذرا بیرسٹر اسرار احمد کی طرف بھی جاؤں گی پی ٹی آئی سے. بیرسٹر اسرار احمد صاحب، ابھی تک اس بات پہ ہی نہیں کنسنسس ڈیولپ ہو رہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کہ احتجاج کو کئی دن گزر گئے ہیں، کہ یہی بحث جاری ہے کہ کتنا جانی و مالی نقصان ہوا اور اس کی کمپنسیشن کون کرے گا، اور اگر ڈائلاگ نہیں ہوں گے حکومت کے ساتھ، مذاکرات نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کی جو ڈیمانڈز اور جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے آگے کنٹینیو اپ کریں گی. اور مریم نواز صاحبہ کے اسٹیٹمنٹس تو ہر دن گزرتے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ انتشاری ٹولہ ہے، بس بین لگا دو. کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. دیکھیں، یہ جو نہتے لوگوں پہ جو پرامن احتجاج کر رہے تھے، ان کو رات کے اندھیرے میں وہاں پہ ان پہ شیلنگ کی گئی، ان کو ڈائریکٹ وہاں پہ شوٹ کیا گیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کا کام ہوتا ہے، وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو اپنی گود میں لیتی ہے. ایون ان سے اگر کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو ان کی وہ دیکھ بھال کرتی ہے. اس طرح سے ریاست اپنے لوگوں پہ، پرامن لوگوں پہ جبر نہیں کرتی. دوسری بات، ریاست کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. ہماری زبان پہ تالے لگا دیے گئے، ہم پہ جبر، ظلم اور فسطیت کا اس ملک کے اندر بازار گرم کر دیا گیا. آپ آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ کسی کی تصویر لے کے نہیں جا سکتے، راستے بند کیجئے، روکا جاتا ہے اور پھر ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں، جو ایک جمہوری ملک ہوتا ہے، جہاں ایک آئین اور قانون ہوتا ہے، جہاں پہ عدالتیں ہوتی ہیں، کیا اس ملک میں ایسے کیا جاتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو صحافی حضرات ہیں، جب وہ رپورٹنگ نہیں کر سکتے، وہ ٹرو فیکٹس وہ نہیں بتا سکتے، وہ جب بات کرتے ہیں، جب اس ظلم، جبر، قتل و غارت کو سامنے لے کے آتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، آپ کے سامنے آپ کے صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. آپ کا پوری نہ صرف نیشنل میڈیا، اس کو تو دبا دیا گیا، آپ کی عدالتوں کو کمپرومائز کر لیا گیا، انڈرمائن کر لیا گیا، اپنی مرضی کے ججز لے کے آ گئے ہیں، اپنی مرضی کے آئین میں ترمیم کر دی گئی ہے، آئین اور کنٹینیوسلی آئین کو تبدیل کیا جا رہا ہے. آپ کا انٹرنیشنل میڈیا آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح اس ملک میں قتل و غارت کی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہماری حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس سے انتشار بڑھتا ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں، اور جب نفرتیں بڑھتی ہیں تو آج نہیں تو کل نہیں، اور ملک میں پھر حالات خراب ہوتے ہیں، پھر انقلاب آتے ہیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس کے لیے ہمارا یہ مملکت پاکستان، جس کا ہم سب نے تحفظ کرنا ہے، وہ اس بات کا متعمل نہیں ہو سکتا. یہ قوم اس بات کی متعمل نہیں ہو سکتی. ہم ایک اٹامک طاقت ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہمیں اپنے سسٹم کو ری سیٹ کرنا چاہیے، ہمیں حکومت وقت کو، ریاست کو، اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے. یہ کہ آپ پرامن احتجاج کے لیے آپ بتائیں، ہم احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ ہمارے آئین و قانون کو پاؤں کے تلے روندا گیا ہے، قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے.
قتل عام کیا گیا, آپ FIR درج نہیں کر سکتے. ہمارے لیڈر پہ 200 سے زائد کیسز بنا گئے ہیں, اس پہ 3 بار قتل کا حملہ کیا ہے, اس کو سیدھی گولیاں ماری گئی, ہم FIR نہیں کرا سکتے. ہماری ماؤں بہنوں کو اس وقت جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, اور عرصہ دراز سے ان پہ کوئی کیسز بھی نہیں چلا رہے اور ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بند ہونی چاہیے, ملک کے نظام کو ریسیٹ کرنا چاہیے, ریکنسائل کرنا چاہیے, لوگوں پہ مرہم رکھنی چاہیے, تاکہ یہ جو انقلاب آپ کے ڈور سٹیپ پہ دستک دے رہا ہے اس سے بچا جائے, کیونکہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں, ہم تو نہتے لوگ ہیں, ہم کبھی بھی ہمارے سینوں میں یہ گولیاں ماریں گے لیکن پھر بھی ہم تو ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں اٹھاتے, ہم تو ہمیشہ پرامن احتجاج کرتے ہیں. ہمارے قائد نے بھی ہمیں کہا کہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, ہمارا آئین قانون یہ اور ہمارا جو نیچرل جسٹس ہے وہ ہمیں اس بات حق دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں, اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. کبھی بھی ہم ریاست کے ساتھ نہ ہمارے کپتان نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے, اور نہ کبھی لڑیں گے. ہم پرامن احتجاج کر کے اگر ہمیں کوئی گولیاں مارتا ہے, نشانہ شوٹ کرتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے سینے تیار ہیں, لیکن ہم حق کے ساتھ کھڑے, حق کے لیے کھڑے رہیں گے, اپنے ملک کے آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. صحیح. اچھا بیسٹر اسرار صاحب, اب یہ بھی بتائیے گا, ریکنسیلیشن کی بات آپ کر رہے ہیں, کیا آپ کی پارٹی لیڈرشپ بھی ریکنسیلیشن کی بات کرنے کے لیے تیار ہے, اور حکومت کے ساتھ مذاکرات اس دن کیوں فلاپ ہوئے جس دن ڈی چوک کا دھرنا ہو رہا تھا؟ جی میڈم, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سچویشن کو ریکنسائل کرنا چاہیے. آپ ملک میں جب انصاف اور قانون لے کے آئیں گے, لوگوں کو انصاف دیں گے, آپ جھوٹے کیسز نہیں بنائیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا ہم پرامن احتجاج نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ابھی دیکھیں گے لوگوں کو کہ کتنے لوگ ہمارے جب پرامن احتجاج کرتے کہ ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا, ہمارے لوگوں کی لاشیں ہمیں واپس نہیں دی جا رہی. تو ہم کیا ہم پرامن احتجاج نہیں کر سکتے؟ کیا یہ ہمارا بنیادی حق نہیں ہے؟ کیا جب ہمارے قائد پہ جھوٹے مقدمات بنائیں گے, ہماری ماؤں بہنوں کو جیلوں میں دیں گے, ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارا بنیادی حق ہے, اور آپ یہ حق بھی چھین لیں گے تو آپ مجھے بتائیں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے, آپ اس قوم سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ تو یہ وہ چیزیں میں اس بات پہ کہ یہ جو سچویشن جو حالات ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. عقل و دانش سے فیصلے کرنے چاہیے, اور جو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کو ریسیٹ کرنا چاہیے, تاکہ اس معاشرے میں امن آ سکے, اس ملک میں امن آ سکے, اس میں تاکہ یہ معاشرہ بہتری کی طرف جا سکے, یہاں لوگ انویسٹ کر سکیں, لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو سکے. آپ کا سارا لوگ مایوس ہو گئے اور ملک چھوڑ کے اس ملک سے بھاگے جا رہے ہیں. کوئی اس ملک میں آپ کا ٹیلنٹ یہاں سے ناپید ہو چکا ہے. آپ کے پاس کیا رہا ہے یہاں پہ؟ آپ کے مختلف صوبوں میں اس پر افراتفری ہے, بدامنی ہے, اور صورتحال اس وقت یہ ہے, اور ہم پھر کنٹینیوسلی اپنے ریونج میں, اپنے پرسنل وینڈیٹا میں اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم کو ری تھنک کرنا پڑے گا, اور بیٹھ کے ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم کو فیصلے کرنا پڑیں گے. یہ ہمارا موقف ہے. ہمارے بھائی جو یہاں پہ بیٹھے ہیں دے may differ with us, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے, اور اسی سچ کے ساتھ اسی لیے آج پوری قوم اس حق کو سچ کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ جو بھی جبر و تشدد کر لیں یہاں پہ, قوم دن بدن اس کی پاپولیرٹی میں, اس کی جو چاہنے والے اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. آپ نے دیکھ لیا, آپ نے یہ پریکٹس کر لی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ری تھنک کرنا ہوگا. یہی ہمارے دوستوں سے, ہمارے اداروں سے, ہماری حکومت وقت سے یہی ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں. بھائی وہ باختیار ہیں, ان کے پاس حکومت ہے, حکومت اور اداروں کے ساتھ کوئی جنگ تو نہیں ہو سکتی, تو نہ جنگ کو کرنا چاہتا ہے, بس اپنی آواز, آپ کو سچ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا ہے. نواب یوسف تالپور صاحب, آپ لائن پہ ہی ہمارے ساتھ؟ جی نواب یوسف تالپور صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلیں, میں وٹو صاحب کی طرف جاتی ہوں. وٹو صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ معین وٹو صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
जी आ रही जी भट्टो साहब, आपने बात सुनी बैरिस्टर स्टार साहब की और आपने सारी चीज़ें भी सुनी। रिकन्सिलेशन या मुज़ाकरात होने के लिए या हक देने के लिए, या जो बात हो रही है कि जी मुल्क में आइन और कानून ही नहीं है, आपने सारी चीज़ें को कटेल कर दिया है। और एक और बात भी भट्टो साहब, अब तो आप वो कल साइबर एक्ट क्राइम के तौर पे भी लेकर आ रहे हैं, वो अगेन वही चीज़ जो कि पिछले 2 साल पहले जब पीटीआई की हुकूमत ला रही थी सहाफ़ियों के लिए, तो आप लोग उसके अगेंस्ट थे। अब वही काम आप लोग करने जा रहे हैं। 5 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सज़ा। ये फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन का तयन कौन करेगा ऐसे हालात में जहां आप 45 साल पुराना केस और 45 साल पुरानी खबर को आज सच कहते हैं? यानी कि भुट्टो साहब के मर्डर को आप जुडिशल किलिंग कह रहे हैं, कोर्ट से उनको जो है वो क्लियर करार दे रहे हैं। तो आज के हकीकतों को छुपाने के लिए अगर आप सहाफ़ियों के साथ भी ये जुल्म करेंगे जो माजी में होता रहा है, हर दफ़ा के सहाफ़ियों को सच रिपोर्ट करने पे उनको सज़ा मिलती रही है, तो फिर आप में और माजी की हुकूमतों में क्या फ़र्क रह जाएगा? देखें, इस वक्त की जो हुकूमत है, जितनी मुतहम्मल मिजाजी से और जितनी मेच्योरिटी से मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहैसियत प्राइम मिनिस्टर वो एक एक चीज़ पे सियासी तौर पे भी और मुआशी तौर पे भी नज़र रखे हुए हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो तरबियत और जो उनका सबका रिकॉर्ड है, हमारी जमात में ना तशद्दुद को पसंद किया जाता है। जैसे वो मेरे दोस्त अभी पीटीआई वाले बैरिस्टर साहब गालबन वो फरमा रहे थे कि हम तो जमहूरी अंदाज में बात करना चाहते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह, खुश आमदीद, ये उनका कहना जो है ना, सर आंखों पे वो आए, असेंबली में आए, वो बहुत बड़ा एक फोरम है, वहाँ वो अपनी बात करें, अपना मौक़िफ़ बयान करें, और जो जो मसाइल हैं, जो जो इश्यूज उनकी नज़र में हैं कि वो मिल बैठ के सॉल्व करने की ज़रूरत है, उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत मजमूई तौर पे भी और उसके जितने साथी हैं वो सारे के सारे तैयार हैं कि आएँ। यही तो हमारा मुतालबा है। मगर ये जो चढ़ाई करना, ये जो हमला आवर होना वफाक पे, ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरी आज़ादी का हिस्सा नहीं है, ये आइन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने तो बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया कि जी जैसे वो फतह करने चले हैं, और फिर तरीक़ाकार ये होता है कि आप अदालत के अहकामात को ओबे करें। आपको हुकूमत ने जो तावन की पेशकश की, उन्होंने ये तयन किया कि इस मकाम पे आप बैठ के अपना एहतजाज भी करें, अपनी तकरीर भी करें, लेकिन ये तरीक़ाकार जो गैर जमहूरी है वो मैं समझता हूँ कि वो पीटीआई ने अपनाया, जिस वजह से मुल्क में ये अफरा तफरी पैदा हुई। और वो अफरा तफरी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि मुल्क में, उसका बैरूनी ममालिक में हमारा जो इमेज खराब करने में पीटीआई अपना रोल अदा कर रही है। ऐड कर लीजिएगा इसमें अगेन भट्टो साहब, इसमें आपकी इजाजत से एक चीज और ऐड कर लीजिएगा। आज तो लेकिन अभी आपने कहा ना अदालत ने कहा, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो वफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया पे आज शदीद बरहमी का इजहार किया है, आपने देखा ही होगा। और उन्होंने कहा था कि आपने अपने अमाल को बहाल कर दिया, लेकिन आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, आपने जो है इस तरह से इकदाम उठाए जिसके लिए हमने नहीं कहा था। कैटेगोरिकली उन्होंने तो हाथ उठा लिए। नहीं, पूरा पूरा इस्लामाबाद करता जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है जी पूरा इस्लामाबाद बिल्कुल बंद नहीं था। इस्लामाबाद का जो वो एरिया था जो रेड जोन था, जहाँ पे पार्लियामेंट है, जहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस है, जहाँ पे बाकी सारे वो अहम बिल्डिंग्स हैं, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू आप कह लें या एरिया के कुछ एरिया, वहाँ उन्हें ये कहा गया था कि आप इसको छोड़ दें, आप जहाँ मर्जी बैठ के एहतियाज कर लें। मगर उन्होंने तो वो बात की जैसे वो हमला करने आए थे। फिर भारत को तो हुकूमत की जिम्मेदारी है और इदारों की भी जिम्मेदारी है, उन्होंने वो अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अपने इन इमारतों को भी, दफातर को भी, उनको बचाने की कोशिश की। ठीक हो गया है। बहुत शुक्रिया भट्टू साहब आपका, और नवाब यूसुफ तालपुर साहब आपका, बैरिस्टर स्टार अहमद साहब आपका, तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया।
बहस सर बहस और तनकीद बराए तनकीद एक दूसरे पर जारी है हुकूमत और अपोजिशन की, और इस सारी सिचुएशन में मुल्क को कौम का किसी को कोई ख्याल नज़र आता नहीं है। कहने की तो बातें अपनी जगह, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वाकई हम इस वक्त मुल्क और कौम के बारे में सोच रहे हैं? इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हुकूमत से जाने तो कुछ और बताती है, जब मार्केट में जाएँ और सर्वे करें और ऑब्जर्व करें तो बिज़नेस क्लास कुछ और बताती है, बिज़नेस कम्यूनिटी से जब गुफ्तगू करें तो वो बड़ी परेशान नज़र आती है। इसी सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए समझ में नहीं आता कि आखिरकार हुकूमत सच बोल रही है या अपोजिशन सच बोल रही है। और सच और झूठ के फैसले करने के लिए, उसका रिजल्ट निकालने के लिए जब सहाफ़ी आगे बढ़ते हैं तो उनको भी कर्टेल और पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, जो कि इंतहाई अनफॉर्चुनेट है इस हुकूमत में भी। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।